डिजिटल तस्वीर जिसका दारुल उलूम हमारा कुरंगी का जो इदारा है, इसके जवाज़ का फतवा देता है कि डिजिटल तस्वीर की इजाज़त है। तो और इसकी दलील वो ये देते हैं कि ये तस्वीर के हुक्म में दाखिल नहीं है, बल्कि ये अक्स है, ये तस्वीर के हुक्म में दाखिल नहीं है। तो बात मेरा सवाल आपसे ये है कि तस्वीर के हुक्म में इसको दाखिल न करना, अकल इस बात को नहीं मानती, क्योंकि बगैर डिजिटल तस्वीर भी पूरी तस्वीर ही नज़र आती है। तो इस पर आप थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए। ये जो आपका सवाल है कि दारुल उलूम कुरंगी के उलमा डिजिटल तस्वीर को अक्स करार देते हैं और अकल इस बात को तस्लीम नहीं करती कि ये अक्स है। अकल तो ये कहती है कि तस्वीर ही है ये। तो देखें, इसको यूँ समझें, मुझे नहीं मालूम कि दारुल उलूम कुरंगी वाले उनके पूरे वर्डिंग क्या है, उनके पूरे अल्फाज क्या है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इसको 100% अक्स मानता हो। जहाँ तक मुझे दारुल उलूम कुरंगी वालों के बारे में मालूमात हैं, वहाँ के उलमा के बारे में, ऐसा नहीं है कि उसको अक्स कहते हैं। बात यह है कि आप जो कह रहे हो कि अक्स नहीं है, तो ठीक है अक्स नहीं है, लेकिन 100% ये वो तस्वीर भी नहीं है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ करती थी। ये मामला इसका बैन है। अब हमने ये देखना है कि ये मुशाबहत इसमें किसकी ज़्यादा है, अक्स के ज़्यादा मुशाबह है या उस तस्वीर के ज़्यादा मुशाबह है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ करती थी। तो दोनों चीज़ें हैं। अक्स में एक चीज़ ये होती है कि जब तक आप शीशे के सामने होते हैं, ग्लास के यानी आईने के सामने होते हैं, तो आप नज़र आते हैं, जैसे ही आप हटते हैं तो आपकी पिक्चर गायब हो जाती है। इस लिहाज से अगर डिजिटल कैमरे की तस्वीर को देखा जाए तो ज़ाहिर अक्स नहीं है, क्योंकि आप कैमरे के सामने होते हैं, नज़र आते हैं, कैमरे से हट जाते हैं तो भी आप नज़र आ रहे होते हैं, बल्कि 1000 साल के बाद भी आपकी वो वीडियो दिखाई जा सकती है। इस लिहाज से तो इसमें करार है। लेकिन क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो तस्वीर होती थी, हाथ से बनाई जाती थी और बिल्कुल उसमें करार होता था, सबात होता था, क्या वो इसमें 100% पाया जाता है? तो ऐसा नहीं है। ये कहीं प्रिंटेड नहीं होती। जब तक ये कैमरे की स्क्रीन पर होती है, ये प्रिंटेड नहीं होती, ये बरकी लहरों की शक्ल में आती है और गायब हो जाती है। आपने जैसे ही तार खींची या जैसे ही स्विच ऑफ किया, ये गायब हो गई। अब गायब होकर ये तस्वीर की शक्ल में कहीं भी महफूज नहीं होती। जो पहले कैमरे आया करते थे और अब जो डिजिटल कैमरे आ रहे हैं, उनमें यही बहुत बड़ा बुनियादी फ़र्क है। पहले जो कैमरे आते थे उसमें तस्वीर रील की शक्ल में बाकायदा महफूज होती थी। रील पे नेगेटिव बनता था, वो नेगेटिव में आँख कान नाक सब चीज़ें होती थी, वो प्रिंटेड होती थी। वो वैसी तस्वीर होती थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिस तरह तस्वीर महफूज हुआ करती थी। डिजिटल कैमरा आपकी जो तस्वीर को सेव करता है, वो कभी भी तस्वीरी शक्ल में महफूज नहीं करता। वो 0101 जो एक डिजिट की फॉर्म में जो है ना, उसको वो सेव करता है। वो कमांड होती है, जब आप उसको कमांड देते हैं तो वो उसी अमल को रिवर्स करके उन्हीं लहरों को दोबारा इंसानी आँख नाक कान और दिल दिमाग जिगर इंसानी आँख नाक कान की शक्ल में दोबारा लहरों की शक्ल में उसको तब्दील कर देता है। तो वो लहरें बन रही होती हैं जो सेकंड में हज़ारों दफ़ा वो डॉट बनते हैं और डॉट टूटते हैं। तो इस लिहाज से इसमें करार नहीं है। जैसे किसी कागज़ पे एक चीज़ महफूज हो जाती है, ऐसा करार नहीं है। डिजिटल तस्वीर जब तक स्क्रीन पर होगी या कैमरे में होगी, कहीं भी आपको तस्वीर की शक्ल में वो नज़र आएगी नहीं। आप कैमरा तोड़ ताड़ के पूरा बराबर कर दें, कहीं भी आपको वो तस्वीर नजर, जैसे मेरी अभी वीडियो बन रही है, तो जब तक ये स्क्रीन पर आप लैपटॉप की या टेलीविजन की स्क्रीन पर आप देखेंगे, आपको नजर आएगी। जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया, वो लहरें गायब, वो फना हो जाती हैं वो लहरें। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इसमें करार नहीं है। अब देखना हमने ये है कि ना तो ये अक्स है और ना ये इसमें करार है, तो मुशाबहत किससे इसकी ज़्यादा है? तो मेरी ज़ाती राय है कि इसकी मुशाबहत अक्स से ज़्यादा है। यानी अशबह बिल अक्स कहा जाता है इसको, यानी इल्मी ज़बान में अशबह बिल अक्स, अक्स से मुशाबहत इसकी ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादा है कि ये जो लहरें आके टूट रही है ना, यानी अक्स जब हमारा बनता है, आईने के सामने हम खड़े होते हैं, तो उसमें भी हमारी लहरें निकल रही होती है और आईना उन लहरों को रिवर्स कर रहा होता है। तो डिजिटल कैमरा क्या कर रहा होता है कि आपके चेहरे पर रोशनी पड़ी, ये रोशनी गई कैमरे की यानी ग्लासेस पर, और वहाँ जाके फिर वो लहरों में तब्दील हुई और वो लहरें वहाँ जाके दोबारा रिवर्स हो जाती हैं। तो लहरें बनने और टूटने के अमल में ये अक्स के मुशाबे है। हाँ, एक साइंस का कमाल है कि आईना आपकी उन लहरों को महफूज नहीं रखता, वो लहरें टकरा के वापस कर देता है। और डिजिटल कैमरा क्या करता है कि उन लहरें को जब्त करके महफूज कर लेता है। जब चाहे आप बटन दबा के वो लहरें दोबारा स्क्रीन पे ला सकते हैं। तो मेरी राय ये है कि ये इसमें अक्स की मुशाबहत ज़्यादा है, इसमें तस्वीर का अंसर कम है। दूसरा एक मसला ये है इसमें कि जो डिजिटल कैमरे के जो माहिरीन हैं, हमारी उनसे बराह रास्त बात हुई है, वो कहते हैं कि ये बेआईनी ही वही अमल है जो इंसानी आँख कर रही है। यानी डिजिटल कैमरा इंसानी आँख को देखकर ईजाद किया गया है। कैसे? साइंसदानों ने गौर किया कि इंसानी आँख तस्वीर कैसे बनाती है। तो वही प्रोसेस होता है जो मैंने आपके सामने बयान किया। अभी मैं जब आपको देख रहा हूँ तो रोशनी की लहरें टकरा के मेरी आंखों के पर्दे पर लगती हैं, फिर ये बरकी लहरों में तब्दील होती है, फिर ये अमल रिवर्स होता है। तो जो डिजिटल कैमरे के जो माहिरीन हैं, उन्होंने हमें बताया कि कैमरा इंसानी आँख की नकल है। तो साइंसदानों ने बिल्कुल यही अमल किया कि इसी तरतीब से ग्लासेस को जोड़ा और वही प्रोसेस होता है। वो उसके लिए इलेक्ट्रिक का सहारा लेते हैं, वो बिजली का सहारा लेते हैं और उससे वो अमल पूरा वजूद में आता है। तो अब मैं ये सवाल करता हूँ कि जैसे मैं आपको देख रहा हूँ तो हकीकत में आपकी तस्वीर बन रही है, लेकिन क्या मैं इस अमल को तस्वीर साजी कह सकता हूँ? हरगिज़ नहीं। बल्कि मैं क्या कहता हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, आपकी तस्वीर को नहीं देख रहा। तो अगर हम इसको आँख के मुशाबे मानते हैं तो इसका मतलब डिजिटल कैमरा इंसान की तस्वीर नहीं बना रहा, बल्कि ऐन उसी इंसान को मंजर पे दिखा रहा है वो। और उर्फ में भी यही है, यानी ऐन डिजिटल कैमरा इंसान की तस्वीर नहीं बना रहा, बल्कि ऐन उसी इंसान को स्क्रीन पे दिखा रहा है। जैसे हमारी आँख हमारे दिमाग की स्क्रीन पर ऐन उसी आदमी को दिखा रही है, हम ये नहीं कहते कि उसकी तस्वीर दिखा रही है। तो इसी तरह डिजिटल कैमरा भी उस इंसान की छवि को नहीं दिखा रहा या तस्वीर को नहीं दिखा रहा, बल्कि ऐन उसी इंसान को दिखा रहा है। यानी ये ताबीर ज़्यादा मुनासिब है बनिस्बत इस ताबीर के कि हम इसको तस्वीर साजी का अमल कहें। और उर्फ में अगर देखा जाए तो उर्फ में भी जब कोई शख्स टेलीविजन में आता है तो आप कभी ये नहीं कहते कि ये इसकी तस्वीर टीवी में आ रही है, बल्कि हम क्या कहते हैं, हज़रत फला ने टेलीविजन में आके लोगों से खिताब किया या फला का खिताब चलाया गया टेलीविजन में। इसको तस्वीर साजी कहा नहीं जाता। और जो लोग जो ड्रामे और फिल्में बनाते हैं, अगर उनकी ताबीरात आप पढ़ें तो वो भी इसको अक्सबंदी का अमल कहते हैं, इसको तस्वीर साजी का अमल नहीं कहते। तो मैं फिर भी ये कहूँगा कि 100% अक्स नहीं है और 100% तस्वीर नहीं है। हमने ये देखना है कि इसकी मुशाबहत अक्स से ज़्यादा है या तस्वीर से ज़्यादा। तो मेरी राय है कि ये इसकी मुशाबहत तस्वीर से ज़्यादा है। और अगर हम मान लें कि ये तस्वीर है, तो सवाल ये पैदा होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर तस्वीर के वो इस्तेमालात होते जो हमारे ज़माने में हैं,
تصویر سے وہ فوائد وابستہ ہوتے اور تصویر استعمال نہ کرنے کے وہ نقصانات ہوتے جو ہمارے زمانے میں، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دیتے؟ اس کے بارے میں احادیث خاموش ہیں، اور جہاں روایت اور احادیث خاموش ہوں گی وہاں علماء کے لیے اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ تصویر سازی تو حرام ہے، یہ تو نبی نے صاف منع کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں حرام ہے، لیکن اس موقع پر بھی حرام ہے یا نہیں ہے؟ ایک طرف الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کر کے دنیا میں کفر کو پھیلایا جا رہا ہے، ایک طرف الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کر کے فحاشی اور بے حیائی کو کے دروازے آپ نے چوپٹ کھول دیے، تو کیا قرآن و سنت کی دعوت پھیلانے کے لیے کیا اسی طرح سے الیکٹرانک میڈیا کا استعمال اس وقت ضروری نہیں ہے کیا؟ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ استعمال ہوتا تو آپ اجازت دیتے یا نہیں دیتے؟ اس کے بارے میں حدیث خاموش ہے، لیکن حدیث میں اشارے ملتے ہیں اس کے۔ وہ اشارہ کیا ہے؟ تصویر سازی پر جو وعید ہے وہی وعید کتا پالنے پر بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا تدخلوا ملائکۃ بیتا فیہا صورۃ حیوان او انسان، کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں انسان یا جانور کی تصویر ہو۔ بیائی یہی الفاظ کتے کے بارے میں بھی ہیں کہ جس گھر میں کتا ہوگا فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شکار کے لیے کتا پالنا جائز ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حفاظت کے لیے کتا پالنا جائز ہے، اس کی اجازت ہے۔ حدیث قرآن میں شکاری کتے کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ تو اب تصویر کا اس زمانے میں کوئی مفید استعمال تھا ہی نہیں، کوئی مفید استعمال تھا ہی نہیں، سوائے شرک کا ذریعہ ہونے کے اور کچھ بھی نہیں تھی وہ، اور اس میں مزاحات لخلق اللہ بھی تھا کہ اللہ کی نقل اتارنا۔ تو ہم یہ اس بارے میں علماء یعنی غور کر سکتے ہیں، اس پہ بحث کی جا سکتی ہے کہ جب کتا پالنا وہ بھی حرام ہے لیکن ایک معمولی سے فائدے کے لیے، وہ فائدہ کیا ہے؟ شکار، حالانکہ شکار کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے جس پر انسان کی بقا موقوف ہو، ایمان موقوف ہو، اور گھر کی حفاظت کے اور بھی بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن اس فائدے کے لیے جب کتا پالنے کی اجازت دی گئی تو تصویر سازی میں اگر وہ فائدے ہوتے جو آج ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ آپ چند سیکنڈوں میں اپنی بات کروڑوں لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، آپ آڈیو بیان دیں اس میں جو ویورز ہیں ان کو دیکھیں اور ویڈیو بیان میں دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ میں تو خود یہ تجربہ کر چکا ہوں، میں اپنی ویڈیو نہیں بنواتا تھا، میں حالانکہ جائز سمجھتا تھا، اس کے باوجود میں نہیں بنواتا تھا، میں لوگوں سے کہتا تھا کہ یار اصل تو سننا ہے نا، بات پہنچانا ہے نا، تو وہ آڈیو میں بھی تو اسی طرح پہنچتی ہے جیسے ویڈیو میں پہنچتی ہے۔ لیکن ایک دن میں نے تجربہ کر کے دیکھا تو اندازہ ہوا کہ آپ جب ویڈیو بیان کرتے ہیں تو آپ کے لسنر کی تعداد ہزاروں میں پہنچ جاتی ہے، اور جب آپ آڈیو بیان ہوتا ہے تو درجنوں میں بھی تعداد آپ کی نہیں پہنچتی، اتنا زیادہ فرق ہے۔ اس لیے کہ یہ نیچرل طریقہ ہے کسی کی بات کو سننے کا کہ آپ اس کی باڈی لینگویج بھی دیکھتے ہیں، آپ اس کے چہرے کے جو ایکسپریشن ہے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے اس زمانے میں اگر ہم اس کو ویڈیو کو تصویر مان بھی لیں تو پھر اگلی بحث یہ ہوگی کہ تصویر کیا ان مواقع پہ بھی اس کا استعمال ناجائز ہی رہے گا، جبکہ مسلمانوں کا بہت زیادہ مفاد اس سے وابستہ ہو چکا ہے۔ آپ کفر اپنی دعوت کو بھرپور طریقے سے ٹیلی ویژن کے ذریعے اور الیکٹرانک میڈیا استعمال کر کے اور کیمرے استعمال کر کے اپنی دعوت کو پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے، اور آپ ایک محدود ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی میری بات صرف 4 آدمی سنیں، میں 4 لاکھ یا 4 کروڑ کو اپنی بات سنانا ہی نہیں چاہتا۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ کفر کی دعوت پھیل جائے گی اور جرائم کی دعوت تو پوری دنیا میں پھیل جائے گی، مگر عدل و انصاف کی دعوت یا مذہب کی دعوت یا اللہ اس کے رسول کا قانون وہ چند لوگوں تک ہی پہنچ پائے گا، اور آخر میں پھر وہ لوگ بھی مغلوب ہو کر شکست کھا جائیں گے، نتیجتاً وہ ان کی نسلیں بھی دین سے دور ہو جائیں گی۔ تو اس ضرورت کو دیکھ کر بھی فیصلہ کرنا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر پھر علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ اس زمانے میں ڈیجیٹل کیمرے کا استعمال نہ صرف جائز ہے بلکہ وقت کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ کوئی چیز بذات خود حلال یا حرام نہیں ہوتی، اس کا استعمال غلط ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو بذات خود ہی غلط ہیں، چاہے ان کا کتنا ہی اچھا استعمال ہو۔ شراب پر اللہ نے پابندی لگا دی ہے، اب اس میں بہت سارے فائدے بھی ہیں، خود قرآن نے کہا فیہ منافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، سود حرام ہی رہے گا چاہے آپ کو اس میں کتنے فائدے نظر آئیں، زنا ہمیشہ حرام ہی رہے گا، چوری حرام ہی رہے گی، والدین سے بدسلوکی حرام ہی رہے گی۔ تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو حرام رہیں گی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو شریعت نے اجمالی طور پر بیان کیا ہے، جیسے ریشم پہننا حرام ہے مگر شریعت نے بتا دیا کہ میدان جنگ میں جائز ہے کیونکہ تلوار اس پہ اثر نہیں کرتی۔ ریشم پہننا حرام ہے مگر کسی کو اگر الرجی ہو، خارج کی بیماری ہو تو کہتے ہیں اس میں ریشم فائدہ پہنچاتا ہے، تو وہاں نبی نے اجازت دے دی۔ بالوں کو 40 سال کی عمر کے بعد کالا کرنا ناجائز ہے مگر کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں کیونکہ ایک بہت بڑا مفاد وابستہ تھا تو شریعت نے اجازت دے دی۔ تو ایسی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ اور زمانے کے ساتھ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بذات خود یہ چیز حرام نہیں تھی، چونکہ استعمال کرنے والے کی نیت خراب تھی اس لیے حرام قرار دے دیا۔ اب 40 سال کے بعد اگر آپ بال کالے کر رہے ہو تو آپ کی نیت میں گڑبڑ ہے، آپ بوڑھے ہو گئے اور اپنے آپ کو خام میں جوان دکھانے کی کوشش کرو تو یہ جھوٹ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں جھوٹ نہیں ہے، میں تو سب کو بتا رہا ہوں کہ میری ڈیٹ آف برتھ ہے، میں تو 50 سال کا ہو گیا ہوں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے جب ہو گئے تو پھر آپ کو 85 کا لگنا چاہیے نا، آپ نیچر کے فطرت کے خلاف کیوں چل رہے ہو؟ آپ کیوں اپنے آپ کو یہ شو کر رہے ہو کہ میں 18 سال کا ہوں؟ تو یہ چیز شریعت کے مزاج کے خلاف ہے کہ آپ زمینی حقائق کو دیکھ کے چلیں۔ اب اگر آپ 50 سال کے ہو گئے ہیں تو اچھی خوراکیں کھائیں، ایکسرسائز کر کے اپنے آپ کو جوان کرنے کی کوشش کریں، اس میں اگر آپ کے بال بھی کالے ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ جناب ایسا گیٹ اپ بنا کے رکھیں تو یہ غلط ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ عورت کو مرد کی مشابہت سے منع کیا، مردوں کو عورت کی مشابہت سے، یہ بھی اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے والی بات ہے، تو تخلیق کو تبدیل کرنا یہ غلط ہے۔ لیکن اگر کسی عورت کو جاسوس بن کے جانا ہے کسی ملک میں اور اس کو مردوں کا گیٹ اپ اختیار کرنا ہے تو وہ غلط کام وہ صحیح بن جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ تصویر کی جو میں نے مثال دی ناجائز ہے کیونکہ اس کا مقصد اللہ کی تخلیق کی نقل اتارنا یا شرک اور بت پرستی کا ایک ذریعہ تھی۔ آج بھی ہم کہتے ہیں تصویر حرام ہے، تصویر کو حلال کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں بہت ساری حدیث ہیں۔ جاندار کی تصویر بلا ضرورت شرعیہ بنانا جیسے کل ناجائز تھا آج بھی ناجائز ہے اور قیامت تک ناجائز رہے گا۔ بات ہے ضرورت کی، جہاں اس پہ کوئی مفاد ہو، جیسے اشتہاری مجرم ہے کوئی، اب اگر ہم ایئرپورٹ پہ اس کی تصویریں لگا دیتے ہیں تو اس کو پکڑنے میں آسانی ہوگی، اخبار میں اس کی تصویر دیتے ہیں تو اس کو پکڑنے سے کیا ہوگا؟ جرائم کا خاتمہ ہوگا، یہاں ایک اچھا مفاد وابستہ ہے۔ تو ایسے مواقع پر جو درس کا سلسلہ یہاں پر ریکارڈنگ کا سلسلہ ہو رہا ہے اس کے اندر بھی جو ویڈیو کی شکل میں موجود ہے وہ بھی 1 2 3 جب اکٹھے ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ موجود ہے، ساتھی انہیں کے پاس موجود ہے، ان سے آپ وصول کر لیجیے گا، اس لیے کہ ان چیزوں سے اب اس وقت میں بھی بہت سارے ساتھی جو ہوتے ہیں ان بیچاروں کے ذہن میں کچھ بات ہوتی ہے، میں اس کی وضاحت کر دوں۔ ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ فلاں چیز حرام، فلاں چیز حرام، فلاں چیز حرام، حرام اور حلال کے پیمانے پتہ نہیں ہم نے کب سے اور کہاں سے طے کر کے اپنے پاس رکھے ہیں۔ دین کو صرف میں اور آپ نہیں سمجھتے، صرف میں اور آپ نہیں سمجھتے کہ یہ دین ہے۔ ایک چیز کو حرام کہنا نا بہت آسان ہوتا ہے، اگر حرام چیز ہو تو میرے دوستوں روزانہ 5 نمازیں
جو اللہ کے گھر سے اور نبی کے روزے سے پوری دنیا کو دکھائی جاتی ہے نا, اللہ ان مقدس جگہوں پہ کبھی حرام چیز کو گوارا نہیں کر سکتا. رمضان کی پوری تراویح دنیا کے سامنے آتی ہے, نیٹ کے اوپر گندگی پھیلی ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں, جب تک اس کے اندر کوئی بہتری کی چیز نہیں لائیں گے, بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لے, جان بچ نہیں جائے گی, اس کی جان بچ نہیں جائے گی. گند پھیلا ہوا ہے, گندگی چاہے نہ چاہے غلاظت پھیلی ہوئی ہے. یار اس غلاظت کا مقابلہ کرنے کے لیے چلیں 1000 واٹ کا نہ صحیح 60 نمبر کا بلب جلائیں, کچھ تو روشنی ہوگی. ہم اسے بھی بند کر کے رکھ دیں اور لوگوں سے کہیں کہ تم اندھیرے میں تامک پہیاں مارتے جاؤ اور یہاں چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ. بہت سارے لوگوں کو بیچاروں کی رگے شریعت پھڑک جاتی ہے فوراً. میں بہت سو کو جانتا ہوں کہ بڑی بڑی حرام خوریاں ہضم کر جاتے ہیں, 2 نمبر چیز کو 1 نمبر کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں, کسی کو فرق نہیں پڑتا. جعلی کاسمیٹکس, جعلی چیزیں, بھرا پڑا پورا بازار, دنیا جہان کے سب 2 نمبر چیزیں بک رہی ہیں. کسی کی رگے شریعت نہیں پھڑکتی. رگے شریعت پھڑکتی ہے تو یہاں پہ آ کر کہ جناب یہ حرام کر دیا, یہ حلال کر دیا, یہ حلال و حرام کے پیمانے خدا کے لیے مفتیوں کے حوالے چھوڑ دیں آپ. یہ سارے پیمانے وہاں کے لیے چھوڑ دیں آپ. ابھی میں دیکھتا ہوں نا کسی کو کوئی دوسرا کوئی ٹی وی اسٹیشن والا کوئی آ جائے اور کہیں باہر انٹرویو کرنے لگے تو گھس کے اپنی تھوکی نکال کے لاتے ہیں کہ میری شکل نظر آ جائے اور بتا کے فون کر کے یار وہ آج نا وہ خبروں میں فلاں بندہ مارکیٹ میں آیا تھا, فلاں چینل والا, ARY والا, جیو والا, اتنے بجے کی خبریں ذرا دیکھ کے مجھے میری شکل آئی ہے کہ نہیں, ذرا میری شکل دیکھ کے بتانا. وہاں کسی کی رگے شریعت نہیں پڑکا کرتی, وہاں کوئی نہیں پڑکتا. ٹائم نوٹ کر کے رکھتے, یار بتاؤ کتنے بجے خبر آئے گی. کوئی صرف خبر میں مکھی کے سر کے برابر شکل نظر آ جائے, بیچارہ آسمان پہ لگایا کرتا ہے وہ. تو بہرحال ہر چیز کے سوچنے کا سمجھنے کا ایک انداز ہوتا ہے, ایک انداز ہوتا ہے خدارا. ہر چیز کا دروازہ خود پر اللہ کے لیے بند نہ فرمائے, اللہ کے لیے بند نہ فرمائے, اللہ کے لیے بند نہ فرمائے. ہم نے بہت ساری چیزوں کے دروازے بند کر کے خود کو بہت دور پہنچا دیا اور پھر شکوہ ہوتا ہے میڈیا کے ساتھ. اس لیے کہ جب آپ ایک چیز کا دروازہ صحیح طور پہ کھولیں گے نہیں تو اس کے بعد وہ غلط چیز تو کھلتی چلی جائے گی. آپ کسی کے سامنے صحیح چیز تو پیش فرمائیں, صحیح چیز کو سامنے رکھیں. اس چیزوں کا انکار کرنا بھی یہ کہنے کہ جاؤ اپنے گھر ٹی وی نکال کے پھینک دو, میں دیکھتا ہوں کون پھینکتا ہے, پھینک دو ٹی وی, موبائل کی شکل میں کیا کچھ موجود نہیں ہے. بات وہ کریں جو سمجھ میں آنے والی ہو, پلے پڑنے والی بات ہو. بیکار باتیں کرنا اور بیکار قسم کی بحثیں کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا. لہٰذا جو چیز جس درجے میں ہے, مفتی محمد جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس پائے کے مفتی تھے, اب جتنے مفتی منقع بنے پھرتے ہیں ان کی جوتی کے برابر بھی کوئی نہیں ہے. اور الحمدللہ اللہ کریم نے ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرمائی حضرت کو دیکھنے کی بھی, حضرت کے فتاوا کو سننے کی بھی, ان کی مجلس میں بیٹھنے کی بھی. مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو براہ راست حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیت یافتہ تھے. قاری احمد میاں صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی قیمتی بڑی خوبصورت بات فرمائی. میں اپنے کانوں سے بات سنی بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں. ایک صاحب ہیں, میں نام نہیں لوں گا, یہی ہمارے قرب و جوار میں ہیں. ان کو بہت شوق پہلے بھی تھا, اب بھی ان کے اندر کچھ ایسے, ان کے گھر میں خاندان میں کچھ جراثیم ایسے ہیں, ہر چیز کے اندر نئے سے نیا کوئی, جسے کہتے ہیں نا موجودہ دور میں کوئی ایک کچھ کرنا, پنگا لینا. کبھی کوئی, یہ نہ کرو یہ بھی حرام, یہ نہ کرو یہ بھی حرام, یہ کام کرنا حرام. اور 10 سال کے بعد وہی کام وہ ماشاءاللہ خود کر رہے ہوتے ہیں. 10 سال بعد وہی کام سارے ہو رہے ہوتے ہیں. انہیں کے خاندان کے ایک فرد تھے, ایک دفعہ انہوں نے تحریک چلائی کہ یہ کوکا کولا, پیپسی, کالی بوتل حرام ہے. دیکھیں میں کسی چیز کا کوئی دفاع نہیں کر رہا, نہ مجھے ضرورت ہے. لفظ حرام اور حلال کو خدا کے لیے مذاق نہ بنائیں, اللہ کے لیے مذاق نہ بنائیں. یہ بہت بڑے الفاظ ہیں, بہت اونچی ان کی قیمت ہے حلال و حرام کی. وہ صاحب جب تک یہاں موجود ہیں, کہیں پر کسی شخص کو دیکھا کوئی بوتل پی رہا ہے, کسی کے پیٹ میں درد ہے, اس نے 7 اپ کی بوتل پی لی, وہ بھی حرام ہے. بات ختم ہو گئی, ٹھیک ہے بھائی حرام ہے آپ کے لیے ہوگی. وہ کرنا خدا کا یہ کہ ایک مرتبہ اللہ کریم نے پہنچایا, عمرے کے لیے جانا ہوا تو رمضان کے دن آ گئے. اتفاقاً وہ صاحب بھی وہاں پہ تھے اور پہلا روزہ, اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر ایک خاتون, عرب خاتون تھیں, ان کے ساتھ ان کے نوکر ملازم سب کھڑے ہوئے. اور وہ ماشاءاللہ وہ خاتون جو تھی وہ بڑے ٹھنڈے ہوئے ہوئے, بڑے بہترین قسم کے ٹھنڈے ہوئے ہوئے, 6 ٹن پیک بنا ہوا, کوک بھی ہے, سپرائٹ بھی ہے, اس میں ساری بوتلیں ہیں. اب وہ بٹ رہے تھے, کوئی پیسے تو دینے نہیں تھے, سبھی کو, امیر غریب سب کے لیے تھے. اتفاق یہ کہ وہ صاحب جو یہاں پہ نعرہ لگاتے تھے نا یہ حرام ہے, دیکھا کہ میں نے وہ خود بھی, ان کی بیگم بھی, ان کے بچے بھی, سارے کے سارے وہ کریٹ لیے جا رہے ہیں, کوک کے, 7 اپ کے, پیپسی کے. خیر اس وقت تو چلے گئے, روزہ کھلنے والا تھا. اب جب اتفاق یہ کہ مصیبت کی مار یہ کہ جب وہ روزہ کھولنے کے بعد واپس نکلنے لگے, واپسی میرے سامنا ہو گیا ان کا. اب جائیں تو جائیں کہاں. اب وہ دیکھ کے جھیپ تو رہے ہیں, وہ رومال تھا اس کے اندر چھپا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. میں نے کہا حضرت جی ایک بات تو بتائیں, لاہور کے اندر تو یہ حرام جو پیلے آپ کہتے ہیں نکاح ٹوٹ کے, یہاں پہ کیا نہیں, یہاں کی نا بڑی خالص ہوتی ہے, یہ یہاں کی ہے. واہ بھائی واہ. تو اسی طرح ایک صاحب ہیں, ان بیچاروں کو خالی کنستر جب 2-4 قطرے پڑ جائے ٹھن بولنا شروع کر دیتا ہے. تو ان صاحب کو بھی بڑا شوق تھا, پتہ نہیں ابھی وہ شوق ہے کہ ان کا ختم ہو گیا, ان کو شوق تھا پنگے لینے کا, کبھی کچھ. تو ان محترم نے فتویٰ جاری کر دیا کہ ٹی وی کا رکھنا, ٹی وی کا دیکھنا نجس العین سے مراد ہوتا ہے جیسے خنزیر اور سور, یہ نجس العین ہے گوبر کی طرح. مجھے اب تک یاد ہے مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات, فرمایا یہ جس نے کہا وہ پرلے درجے کا بے وقوف ہے. اور حضرت نے بڑی عجیب بات فرمائی, فرمایا یاد رکھو, بڑا قیمتی اصول بتایا, فرمایا جو چیز ٹی وی کے باہر دیکھنا ناجائز وہ ٹی وی کے اندر دیکھنا بھی ناجائز, اور جو چیز ٹی وی کے باہر دیکھنا جائز وہ ٹی وی کے اندر بھی جائز. یہ مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں آپ تک لفظ بلفظ آپ کو سنا رہا ہوں, لفظ بلفظ آپ کو الفاظ سنا رہا ہوں. بالکل ہو بہو یہ ان کے الفاظ تھے کہ جو چیز ٹی وی کے باہر دیکھنا ناجائز ہے وہ ٹی وی کے اندر بھی 100% ناجائز ہے, اور جو چیز ٹی وی کے باہر دیکھنا جائز وہ ٹی وی کے اندر بھی دیکھنا جائز ہے. تو لہٰذا میں نے یہ بات کی وضاحت اس لیے کی ہے کہ تاکہ کسی ساتھی کی رگے شریعت پھڑک نہ جائے, جتنا دین ماشاءاللہ کسی کو پتا ہوگا اس کے اتنا نہ صحیح چلے. فلان صاحب کا سوال راجستھان سے, پہلا مفتی محمد صاحب کی خدمت میں جائیں گے جواب لینے کے لیے. بعض مرتبہ سیر و تفریح کے لیے آدمی یادگار مواقع پر جاتا ہے, کیا وہاں یادگار کے طور پر اپنی کوئی تصویر لینے کی گنجائش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد.
آج کل کی جو کیمرے سے تصویر بنائی جاتی ہے یا موبائل سے ڈیجیٹل تصویر کہلاتی ہے، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے، اور ایک جماعت علماء کی یہ کہتی ہے کہ یہ بھی بالکل اسی طرح حرام ہے جیسے کاغذ پر پرنٹ تصویر حرام ہے، اور دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ ڈیجیٹل تصویر ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کسی جگہ پر کوئی ثبت نہیں ہوتی بلکہ برقی ذرات آتے ہیں اور وہ مٹتے ہیں، آتے ہیں، مٹتے ہیں، آتے ہیں، مٹتے ہیں، اور یہ عمل اتنی تیز رفتاری سے ہوتا ہے کہ آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، لہٰذا یہ چونکہ کوئی ثابت شدہ کوئی چیز نہیں ہے، کسی چیز پر ثبت نہیں ہے، تو اس لیے یہ حقیقی تصویر نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے، تو احتیاط اس میں ہے کہ نہ بنائی جائے۔ علماء نے جن حضرات نے گنجائش دی بھی ہے تو وہ دینی مقاصد کے لیے دی ہے کہ آپ دین کی تبلیغ اور ارشاد کر رہے ہیں، آپ درس قرآن دے رہے ہیں، درس حدیث دے رہے ہیں، مسائل کا جواب دے رہے ہیں، تو چونکہ آج کل دور میڈیا کا ہے اور علماء کرام کے پاس مسجد میں بیٹھنے والے، درس قرآن درس حدیث سننے والے 15 20 25 50 ہوتے ہیں، اور میڈیا سے لاکھوں لوگ اس کو سن رہے ہوتے ہیں، تو اپنے دین کی تبلیغ اور ارشاد کے لیے، اور لوگوں کو جو طرح طرح کے دین کے بارے میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں، اور ان شکوک و شبہات کی وجہ سے بعض اوقات ان کا ایمان متزلزل ہوتا ہے، تو ان کو بچانے کے لیے اور اس دلدل سے نکالنے کے لیے اگر علماء کرام میڈیا پر آتے ہیں اور ان کی تصویر آتی ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ تو یہ چونکہ ایک تفریحی آپ کا وہ سلسلہ ہے تو اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جب ضرورت نہیں ہے تو بچنے ہی میں احتیاط ہے، تاکہ ان حضرات کے مطابق جو اس کو تصویر قرار دیتے ہیں آپ گناہ سے بچ جائیں، تصویر نہ بنائیں تو اچھی بات ہے، لیکن جن حضرات کے ہاں یہ تصویر حقیقی تصویر ہی نہیں ہے تو ان کی رائے کے مطابق اس کی گنجائش ہے، اس لیے خود تو احتیاط کرنی چاہیے، لیکن کوئی اگر اس طرح کرتا ہے تو اس پر ایسے سختی کرنا کہ جیسے وہ کسی حرام قطعی کا ارتکاب کر رہا ہے، یہ درست نہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ برادران اسلام، اس وقت ایک موضوع یہ ہے کہ ذرائع ابلاغ جس کو کہتے ہیں میڈیا، اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو دنیا میں ہر بڑا انسان، پڑھا لکھا انسان اس وقت سمجھ رہا ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اثر جو ڈال رہا ہے لوگوں کے ذہنوں کو بدلنے پر، یہ میڈیا ہی کر رہا ہے۔ حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں میڈیا کے پروپیگنڈے سے، اور قوموں کی ذہنیت کو جو بدلا جا رہا ہے وہ میڈیا کے ذریعے سے بدلا جا رہا ہے۔ اس لیے اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کا استعمال کر کے ہم صحیح حق کی بات لوگوں تک پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن اس وقت میں ذرائع ابلاغ دوسرے تھے۔ مثلاً اشعار پڑھے جاتے تھے، شعراء، عرب کے شعراء کسی قبیلے کی تعریف کرتے تھے تو پورے عرب میں وہ پھیل جاتی تھی، کسی کی برائی بیان کرتے تھے تو پورے عرب میں اس کی برائی پھیل جاتی تھی۔ مشرکین مکہ نے اپنے بعض شعراء کو لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان کریں، اسلام کے خلاف اشعار کہیں، تو جب یہ بات آپ تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ بھائی کوئی ہے ایسا کہ اس کا دفاع اور ڈیفینس کرے؟ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے کہا رسول اللہ میں ان کا جواب دوں گا۔ تو یہ ایک میڈیا کا جواب تھا، وہ ذرائع ابلاغ اس زمانے میں اشعار تھے، ذرائع ابلاغ اس زمانے میں شعر گوئی تھی، تو آپ نے اس کا جواب دیا، اور یہاں تک ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کے لیے مسجد میں ممبر لگایا، اور حضرت حسان نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی کہ آج بھی ان کے اشعار جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اشش کرتے ہیں کہ کتنی بہتر ہو۔ ایسا جواب دیا ہے قریشیوں کے کہ ان کا منہ بند کر دیا۔ تو یہ شروع سے ایک بات چلی آ رہی ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں ہمیں اس کا مقابلہ اسی انداز سے کرنا پڑتا ہے۔ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجلس میں یوں فرمایا کہ بھائی جس فوجی کو یہ معلوم نہ ہو کہ حملہ کس جہت سے ہو رہا ہے اور کن ہتھیاروں سے ہو رہا ہے تو وہ کیسے ڈیفینس کرے گا۔ ہمیں اپنے زمانے میں یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہمارے اوپر فکری حملے جو ہو رہے ہیں، جس کو عربی میں الغزو الفکری کہتے ہیں، فکری طور پر ہمارے ذہنوں کو، ہمارے نوجوان کے ذہنوں کو بدلا جا رہا ہے، وہ میڈیا کے ذریعے سے، وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، وہ ریڈیو کے ذریعے سے، یہ اخبارات اور صحافت کے ذریعے سے۔ تو یہ ایسے ہتھیار اس زمانے میں ہے کہ اس سے مفر نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے تو ہم نے دیکھا کہ بعض ایسی تنظیمیں جس کے ساتھ ہم اتفاق نہیں کر سکتے، مثلا قادیانی حضرات ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف بغاوت ہے۔ انہوں نے پوری دنیا میں کئی چینلیں اپنی لگا رکھی ہیں اور پوری دنیا میں وہ اسلام کو پیش کر رہے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام یہ ہے جو یہ لوگ پیش کر رہے ہیں۔ تو کیا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم ایسا سلسلہ شروع کریں کہ جس میں صحیح بات پیش کریں، ہمارے اکابرین کی ہیں، ہمارے متفقہ صحابہ نے جو باتیں اسلام میں پیش کی ہم اس صحیح اسلام کو پیش کریں؟ اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اسی ہتھیار کو استعمال کریں۔ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے علماء میں اختلاف رائے ہے کہ ٹیلی ویژن کو استعمال ہم کر سکتے ہیں، ٹیلی ویژن پر آنا چاہے کسی مولوی کو یا نہیں، لیکن میرے دوستوں اگر دنیا کا حالات کا ہم جائزہ لیں، اگر ہم نے دنیا کا سفر کیا ہو، اگر ہم یوروپ گئے، امریکہ گئے، تو ہمیں دل سے یقین ہو جائے گا کہ اس کے علاوہ اب ہمارے پاس چارہ کار نہیں ہے۔ اگر ہمیں حق پہنچانا ہے، ہمیں ہمارے نوجوانوں کو صحیح راہ پر ڈالنا ہے، تو ہمیں اس میڈیا کا بھی استعمال کرنا پڑے گا۔ ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد آج اس کو استعمال کر کے غلط راستے پر جا رہی۔ اب یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں، غلط طریقے سے۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ بھائی چھری ہے، چھری ہمارے گھر میں ہے، ہم اس چھری سے پھل بھی کاٹتے ہیں، ہم اپنی سبزی بھی کاٹتے ہیں، ہم اپنے ضروری کام دیتے ہیں، تو یہ ضروری چیز ہے، وہ گھر میں ہونی چاہیے۔ لیکن اسی چھری کو لے کر کوئی کسی کے گلے پر بھی پھراتا ہے، کسی کو زخمی کرتا ہے۔ اگر وہ زخمی کرتا ہے تو ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ چھری آپ اپنے گھر میں نہ رکھیں، اس لیے کہ اس سے لوگوں کو زخمی کر دیا جاتا ہے۔ ارے بھائی اس نے غلط استعمال کیا، لیکن اگر اس کا صحیح استعمال آپ کریں گے تو فائدہ مند ہے۔ آپ کیسے کاٹیں گے پھلوں کو اگر آپ کے پاس، اسی طرح اگر آپ کے پاس یہ میڈیا کی طاقت ہے، آپ کے پاس ذرائع ابلاغ میں پوری قوت ہے، تو آپ اپنے دین حق کی بات دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج تو منٹوں میں، ایک منٹ میں دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک بات پہنچ جاتی ہے میڈیا کے ذریعے سے۔ امریکہ کے کسی شہر میں، معمولی شہر میں کوئی بات ہوتی ہے تو وہ منٹوں میں ساری دنیا میں پہنچ جاتی ہے اسی میڈیا کے ذریعے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ فلاں شہر میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا اگر یہ میڈیا نہ ہوتا۔ پہلے زمانے میں دنوں کے بعد خبر آتی تھی اور وہ منٹوں میں آنے لگی۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں جس خبر کو صبح پڑھتے ہیں وہ کینیڈا اور امریکہ میں رات کو لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ شہر جو ہے اس کو پسند نہیں کیا گیا،
उसके बारे में अरबी में कहा गया कि हसन व कबी वो कबी, इसमें से जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, जो बुरे हैं बुरे। लेकिन मैंने जैसा भी अर्थ किया, हज़रत हसन ने दिफा किया इस्लाम का। हज़रत हसन में साबित रज़ी अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद बयान करके जवाब दिया मुशरिकीन को, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। आपने उनके लिए दुआएं की, इसलिए कि उन्होंने शेर को अच्छे काम में इस्तेमाल किया। हम भी इसको अगर गलत काम में इस्तेमाल करेंगे, इसको फौश फैलाने में इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर गलत तस्वीरें डालेंगे, इसमें अपनी कोई बड़ा बयान करने के लिए हम टेलीविजन पर जाएंगे, तो ये चीज़ अल्लाह ताला को पसंद नहीं होगी। लेकिन अगर हमारी नीयतों में फतूर नहीं है, हम सही नीयत के साथ दीन को पहुंचाना चाहते हैं, तो मेरी राय ये है कि इसका इस्तेमाल हम लोगों को करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पंजाब पाकिस्तान की बात नहीं करता, पूरी दुनिया की बात करता हूँ। हम आलमी नबी के वारिस हैं और पूरे आलम में हमने काम करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम देखें कि अब पूरे आलम में काम करना जितना आसान है, इससे पहले इतना आसान नहीं था। मीडिया ने ग्लोबलाइजेशन के दौर में बहुत दूर वाले लोगों को करीब कर दिया है। जहाँ आदमी कई महीने सफ़र करके जाता था, अब 1 सेकंड में आदमी की आवाज़ वहाँ पहुँच जाती है। इसलिए हमने मीडिया को बिहम्दिल्लाह ताला इस्तेमाल किया है और बग़ैर किसी की मलामत के परवाह किए इस्तेमाल किया है। मैंने अपने मसलक को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उस वक़्त लाया हूँ जब हमारे उलमा हक़ का अभी इस पर फतवा नहीं आ रहा था, और हमने बिहम्दिल्लाह ताला जिसको हक़ समझा है उसको बयान किया है, मीडिया की ज़रूरत का इदराक किया है, तो मीडिया पर काम किया है। मैं चूँकि शहर में नहीं, एक छोटे से देहात में रहता हूँ, इसलिए बड़े शहर के बाद उलमा को हम पर खदशात थे। ये छोटे से गांव में रहने वाला इतनी बड़ी बात करता है। मैंने कहा हम अपनी बात नहीं करते, अपने पैगम्बर असलाफ और अपने अकाबिर की बात करते हैं। और अपने अकाबिर की बात करने वाला शहर में बैठकर भी कर सकता है, देहात में बैठकर भी कर सकता है। जब हमने मीडिया का इस्तेमाल किया तो बहुत सारे हज़रात को खदशात थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो सारे खदशात बिहम्दिल्लाह ताला दफन होते चले गए। इस पर मैं ज़्यादा तो नहीं, आपकी खिदमत में 3 बातें पेश कर देता हूँ ताकि आपकी बात समझनी बहुत आसान। नंबर 1, हमारा इस दफ़ा आलमी इत्तेहाद अहले सुन्नत वल जमात के ज़ेर एहतमाम बकरा ईद की छुट्टियों में ईद उल अज़हा की तातीलात में 5 रोज़ा दौरा ताक़ीक़ुल मसाइल था। उसकी इख्तितामी नशिस्त में कराची के हज़रात ने मुझे भी दावत दी, मैं भी शरीक हुआ। तो वहाँ एक तालिब इल्म ने मुझे चिट लिखी कि यदि आप लोग मीडिया इस्तेमाल करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं, हमारे हज़रात इसको हराम कहते हैं, आप ऐसा काम क्यों करते हैं? मैंने जो जवाब वहाँ दिया था वही आपको देता हूँ बड़े इख्तिसार से, आप अहले इल्म हैं, मज़ीद वजाहत की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा नंबर 1, मेरे समेत सब उलमा तस्वीर के हराम होने पर मुत्तफ़िक़ है। मैं भी तस्वीर को हराम कहता हूँ, हलाल और जायज़ नहीं कहता। नंबर 1, मुझ समेत तमाम उलमा तस्वीर के हराम होने पर मुत्तफ़िक़ है। नंबर 2, मुझ समेत तमाम उलमा बवक़्त ज़रूरत तस्वीर के खिंचवाने पर भी मुत्तफ़िक़ है। अब तीसरा मसला ज़रूरत क्या है? बस ये ज़रूरत में इख्तलाफ है। जो ज़रूरत समझता है वो खिंचवा लेता है, जो नहीं समझता वो नहीं खिंचवाता। और ये जो ज़रूरत है ये इज्तिहादी मसला है, और इज्तिहादियात में लड़ाई मनसूसात की तरह नहीं करते। अहले इल्म को इसका फ़र्क ज़रूर करना चाहिए। मेरा ख्याल इतनी बात काफ़ी आपके लिए, मैं बहुत लंबी बात नहीं कर रहा, इतनी बात काफ़ी है। दूसरी बात समझें, एक और मौके पर मैं एक बार कराची के बहुत बड़े जामिया में गया जो तस्वीर के कायल नहीं है। तखस्सुस के तलबा में बैठा हुआ था, मुतखस्सिसीन इकट्ठे हुए जी हमने सवाल करने हैं। मैंने कहा आप शौक़ से सवाल करें, और जिस शौक़ से सवाल करें उसी शौक़ से मेरे जवाब भी सुनें। जब आप मुझ पर सवाल करते हैं तो मैं नहीं कहता कि आपने मेरी बेअदबी की है, और जब मैं जवाब देता हूँ तो आप उसको किसी पर फिट कर लेते हैं कि ये फ़लाँ बुज़ुर्ग की बेअदबी हो गई, ये फ़लाँ के ख़िलाफ़ बात हो गई। आप मेरी बात को मेरी राय समझें और इसको किसी के ख़िलाफ़ ना समझें। अब उन तखस्सुस के तलबा ने पूछा कि ये जो वीडियो आप बनाते हैं, दीनी खिदमत के लिए तस्वीर बनाते हैं, इसका शरई हुक्म क्या है? मैंने कहा आप 3 बातें समझें। नंबर 1, तस्वीर का हुक्म ना, 2 बातें। तस्वीर का हुक्म ये मनसूस है, अशद्दुन्नास अज़ाब यौमल क़ियामा अल मुसव्विरून, क़यामत के दिन शदीद तरीन अज़ाब होगा तस्वीर बनवाने वाले को। और ये जो वईद अज़ाब की होती है ये मकरूह पर नहीं हराम पर होती है। इसका माना कि तस्वीर का हुक्म हराम ये मनसूस है। नंबर 2, तस्वीर की तारीफ़ कि तस्वीर किसे कहते हैं ये मनसूस नहीं है, ये इज्तिहादी मसला है। अब बाज़ लोग मुतहर्रिक को, डिजिटल को तस्वीर मानते हैं और बाज़ नहीं मानते। तो जो मानते हैं वो हराम कह देते हैं, जो नहीं मानते वो हराम नहीं कहते। तो तस्वीर का हुक्म ये मनसूस है, और तस्वीर की तारीफ़ ये मुज्तहद फ़ी इज्तिहादी है। मनसूस को मनसूस रखो और इज्तिहादी को इज्तिहादी रखो। अगर आप तस्वीर की एक तारीफ़ करते हैं तो उस तारीफ़ को दूसरे पर मुसल्लत न करो। जब हमारे इमाम के बारे में हमारी राय है मज़हबुना सवाबुन यहतमिलुल ख़ता, तो अपने बारे में राय क्यों है मज़हबुना सवाबुन ला यहतमिलुल ख़ता? इमाम के बारे में अब यहतमिलुल ख़ता के कायल हैं और अपने बारे में यहतमिलुल ख़ता के कायल नहीं। आप अपने आप को बहुत बड़ा समझो, लेकिन कम अज़ कम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से बड़ा न समझो, उनसे थोड़ा सा नीचे रहो, तो इंशाअल्लाह फिर गुंजाइश निकल आएगी। तीसरी एक और बात समझें, आज़ाद कश्मीर एक जगह है अब्बासपुर, वहाँ मैं अपने मसले के दौरे पर था, तो मस्जिद में बयान था और मेरा मीडिया कैमरा मैन मेरे साथ था।
میڈیا ٹیم کا معنی 10 بندے نہیں ہوتے، کبھی ٹیم کا ایک بندہ ہوتا ہے، پوری ٹیم ہوتی ہے. تو مجھے مسجد کے خطیب صاحب نے فرمایا کہ مولانا صاحب آپ آج ہماری مسجد میں بیان کریں لیکن کیمرہ نہ لگائیں. میں نے پوچھا وجہ؟ کہتے ہماری مسجد میں سال کی جماعت آئی ہے، جماعت والے احباب اس کو مناسب نہیں سمجھتے. میں نے کہا اگر ان کو میں قائل کر لوں آپ کو اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو اعتراض نہیں ہے. تو میں نے مسجد میں اپنے جو ساتھ لڑکا تھا میں نے کہا ابھی آپ کیمرہ فٹ کرو لیکن ابھی آن نہ کرو، ابھی اس کو بند رکھو. مجمع تھا، آگے جماعت کے احباب بیٹھ گئے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سال کی جماعت ہے تو آپ کی تشکیل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی بیرون ملک. میں نے کہا اب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہ ابھی تک ویزا نہیں لگا اس لیے ہمیں رخ دیا ہے کام کرنے کا، جب ویزا لگ جائے گا تو ہم باہر چلے جائیں گے. میں نے ان سے پوچھا ویزے کے لیے جو آپ نے پاسپورٹ امبیسی بھجوایا ہے اس کے ساتھ کچھ تصاویر بھی تھیں یا بغیر تصاویر کے؟ کہا جی اضافی تصاویر بھی مانگتے ہیں. میں نے کہا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ تصاویر حرام ہے؟ انہوں نے کہا جی علم میں ہے کہ حرام ہے. تو میں نے کہا پھر آپ نے تصویر کھنچوا کر امبیسی پاسپورٹ کے ساتھ کیوں بھجوائی ہے؟ انہوں نے کہا اگر یہ تصاویر نہ بنوائیں تو ویزا نہیں دیتے. میں نے کہا نہیں ویزا دیتے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کہا جی بیرون نہیں جا سکیں گے. میں نے کہا بیرون نہ جاؤ، قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے تم پاکستان میں تھے تو بیرون کیوں نہیں گئے؟ آپ جواب دینا اللہ بیرون کے لیے ویزا چاہیے تھا، ویزا بغیر تصویر کے بنتا نہیں تھا، لگتا نہیں تھا، تصاویر حرام تھی، تو ہم تیرے دین کے لیے حرام کام کیسے کرتے؟ تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیا ضرورت ہے جانے کی؟ اب اس کا ان کے پاس تو جواب نہیں تھا. میں نے کہا اب جو گزارش میں کرتا ہوں اس کو آپ سمجھیں. اس کا معنی یہ ہے کہ دین کے کام کے لیے تبلیغ والوں آپ بھی تصویر بناتے ہو اور دین کے کام کے لیے تصویر میں بھی بناتا ہوں. میری اور آپ کی تصویر میں کچھ فرق ہے. آپ پرنٹ تصویر بناتے ہو جو ایک جگہ پہ کھڑی رہتی ہے پرنٹ، اور وہ بھجواتے ہو سفارت خانہ. میں پرنٹ تصویر نہیں بنا رہا، میں ڈیجیٹل متحرک تصویر کیمرے کی ویڈیو میں بنا رہا ہوں. اور پرنٹڈ تصویر کو سب حرام کہتے ہیں، ڈیجیٹل کو کوئی حرام کہتا ہے اور کوئی نہیں کہتا. تو جس کی حرمت پر اتفاق ہو وہ بڑا حرام ہوتا ہے اور جس کی حرمت میں اختلاف ہو وہ چھوٹا حرام ہوتا ہے. جسے کہتے ہیں احوان البلیتین. میں بہت ساری باتوں کا ترجمہ نہیں کروں گا کہ علماء کا اجتماع ہے، اس لیے ہم نے کئی بار کہا علماء کا اجتماع ہے تو علماء ہی آیا کریں، کسی اور ساتھی کو بات سمجھنا ہے تو گلا نہ کریں. میں نے کہا ہماری تصویر حرام، آپ کی بھی حرام، لیکن آپ والی کی حرمت پر اتفاق ہے، ہماری والی کی حرمت پر اختلاف ہے. جہاں حرمت میں اتفاق ہو وہ سخت حرام ہوتا ہے بڑا، اور جس پہ اختلاف ہو وہ چھوٹا حرام ہوتا ہے. تو حرام کام آپ بھی کرتے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں، آپ بڑا حرام کرتے ہیں اور میں چھوٹا حرام کرتا ہوں. پھر آپ کی تصویر سفارت خانہ پڑی رہتی ہے اور آپ انگلینڈ امریکہ یورپ باہر جاتے ہیں اور میں سرگودہ رہتا ہوں، اپنی تصویر کو امریکہ کینیڈا یورپ انگلینڈ بھجوا دیتا ہوں. تو کام تصویر سے آپ بھی لیتے ہیں اور میں بھی لیتا ہوں. فرق یہ ہے کہ آپ کی تصویر آرام کرتی ہے، آپ مشقت برداشت کرتے ہیں، اور میں خود آرام کرتا ہوں، تصویر کو مشقت برداشت کرتا ہوں، اس کو دوڑاتا ہوں. اور پھر آپ تصویر کھنچواتے ہیں، خود جاتے ہیں، ایک بندے کو ملتے ہیں، 2 کو ملتے ہیں، 3 کو ملتے ہیں. اور میں جب کھنچواتا ہوں تو صرف میری واٹس ایپ سروس سے 80,000 بندہ لیتا ہے تصویر، 1.25 لاکھ سے زیادہ فیس بک پہ لیتے ہیں، پھر گروپ در گروپ چلتی ہے. تو آپ تصویر کھنچوا کر ایک بندے کو دین کی بات بتاتے ہو اور میں تصویر کے لیے ایک بندے لاکھ بندے کو بتاتا ہوں. تو آپ کا حرام بھی بڑا ہے، آپ متقی ہیں، میرا حرام بھی چھوٹا ہے، میں فاسق ہوں. تصویر سے آپ نے کم تھوڑا لیا ہے، آپ بہت نیک آدمی ہیں، میں نے زیادہ کام لیا ہے، میں برا آدمی ہوں. آپ دائی ہیں اور میں شرارتی ہوں. یہ فرق مجھے آپ سمجھاؤ. میری عادت ہنسانے کی نہیں ہے، نہیں میں آپ کو ہنسانا چاہتا ہوں، نہ میں کوئی لطیفے سنا رہا ہوں. میں صرف آپ کے سامنے اپنی گفتگو عرض کر رہا ہوں کہ آپ ہماری بات کو سمجھیں. یہ جو خسر پھسر ہے یہ ختم ہو. آپ اہل علم ہیں، آپ کو دیانت سے کام لینا چاہیے. علماء کی شان کے لائق یہ باتیں نہیں ہیں جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. اب اس کا مجھے کوئی جواب نہیں ملا. میں ایک بار کے گزشتہ سال کی بات ہے، میرا سفر تھا ہانگ کانگ کا. ہانگ کانگ گیا تو میرا بیان تھا، اس بیان میں کیمرہ تھا. ایک ساتھی پاکستان کے تھے اور وہ آئے نہ، پاکستان میں ان کے شیخ ہیں حضرت شاہ عارف باللہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. حضرت میرے بھی شیخ ہیں، میں نے بھی جوتیاں سیدھی کی ہیں، پورے 40 دن میں نے حضرت کی خانقاہ میں گزارے ہیں. حضرت نے مجھے بھی اجازت دی ہے، مجھے نالائق کو بھی خلافت سے سرفراز فرمایا ہے. تو مجھ سے قبل ایک حضرت کے خلیفہ وہاں تشریف لے گئے، انہوں نے شدت کے ساتھ مخالفت کی. پھر ان کا ایک مرید تھا، اس نے مجھ سے بات کی. مجھے اس نے کہا جی ہمارے حضرت تشریف لائے اور وہ منع کرتے ہیں ویڈیو نہ بناؤ، اور آپ بڑے اہتمام سے ویڈیو بناتے ہیں. میں نے کہا جن سے آپ نے بیعت کی ہے ان کی خصوصیت کیا ہے، آپ نے کیوں ان کی بیعت کی ہے؟ اس نے کہا جی وہ حضرت حکیم صاحب نے خلافت دی ہے تو اس لیے دیا نا کہ لوگوں کو بیعت کریں. میں نے کہا حضرت نے آپ کے علم ہے کہ مجھے بھی خلافت دی ہے؟ کہا جی ہاں. تو میں نے کہا خلیفہ ہونے میں تم دونوں برابر ہو گئے، وہ بھی خلیفہ میں بھی خلیفہ. وہ عالم ہے؟ مجھے کہتے نہیں. میں نے کہا میں؟ کہتا جی عالم ہے. میں نے کہا خلیفہ دونوں ہیں، ایک عالم خلیفہ ایک غیر عالم خلیفہ، تو بجائے اس کے تو ان کی رائے مجھے بتاتا، جو چاہیے تھا کہ میری رائے ان کو بتاتا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ میری رائے ان کو بتاتا کہ جی آپ شدت سے مخالفت کرتے ہیں، آپ بھی حضرت کے خلیفہ ہیں، اور فلاں کھنچواتے ہیں وہ بیت کے خلیفہ ہیں، وہ عالم بھی ہیں، تو جی آپ کی مانے یا ان کی مانے؟ اب اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. میں نے کہا میں آپ کو یہ نہیں کہتا میری رائے پہ چلو، میری رائے کو نقل کرو، میری رائے کو حجت سمجھو، میری بیعت کرو، میں نہیں کہتا، لیکن بات ضابطہ اور اصول کی ہونی چاہیے، جیسے نفع بہت ہوتا ہے. میں نے تھوڑی سی بات اس پہ کی ہے کہ ہم نے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو اپنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، ہم آپ سب کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتے ہیں اور آج ایک نئی سیریز کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں، مفتی سے ملاقات. آج ہمارے اسٹوڈیو میں
میں عبد المتین عثمانی اور میرے ساتھ تشریف فرما مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب موجود ہیں۔ ہم نے سماجی مسائل اور ان کا حل سیریز کے تحت انہیں مدعو کیا۔ یہ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے سوالات کے جوابات قرآن اور سنت کی روشنی میں دیں گے انشاءاللہ۔ انٹرنیشنل فقہ اکیڈمی مکہ المکرمہ کے آپ ممبر ہیں، فقہ اکیڈمی انڈیا کے جنرل سیکرٹری ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکرٹری ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ ہمارے ناظرین نے ایک بہت ہی اچھا سوال ارسال کیا ہے۔ وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں اسلام میں تصویر کھینچنا منع ہے، لیکن آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے بڑے بڑے علماء کرام بھی دینی ویڈیوز یعنی دروس کی یا بیان کے ویڈیوز بنا رہے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس اہم عنوان پر بھرپور اظہار خیال کریں۔ یہ سوال ہے کہ اسلام میں تو تصویر کھینچنا منع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے، لیکن آج کل علماء اپنے ویڈیوز بنوا رہے ہیں اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا کے ذریعہ، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعہ یہ نشر ہو رہا ہے، اس کی کہاں تک گنجائش؟ اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنوانے اور تصویر بنانے کو سخت ناپسند کیا، اس کو منع فرمایا۔ اس لیے جو تصویر کاغذ پر کھینچی جاتی ہے، کپڑے پر کھینچی جاتی ہے، دیواروں پر کھینچی جاتی ہے، اگر یہ ضرورت کے بغیر نہ ہو تو یہ حرام ہے۔ ضرورت کا مطلب ہے جیسے پاسپورٹ کے لیے، شناختی کارڈ کے لیے اور ایسی چیزوں کے لیے تصویر کھینچی جاتی ہے، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو تصویر آج کل ڈیجیٹل تصویر بنائی جاتی ہے، جو تصویر ویڈیو میں آتی ہے، جو تصویر جس وقت تک اسکرین پر رہتی ہے آپ کو نظر آتی ہے، اس کے بعد وہ نظر نہیں آتی ہے، تو کیا یہ تصویر ہے؟ کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ تصویر ہے، اس لیے یہ بھی حرام ہے، اور کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ عکس ہے۔ جیسے آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہو تو اس کی صورت آئینے میں آتی ہے، وہاں سے ہٹ جائے اس کی تصویر نہیں رہتی ہے، تو اسی طرح یہ ایک طرح کا عکس ہے جو الیکٹرانک طور پر یہ عکس نمایاں ہوتا ہے، وہ ہٹا دیا جائے تو پھر وہ تصویر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس دور میں اس مسئلے میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ تصویر اس کی گنجائش ہے۔ ہندوستان کے ارباب افتاء میں حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو صدر مفتی تھے دارالعلوم دیوبند کے، ہمارے بھی استاذ تھے۔ اسی طرح پاکستان میں حضرت مولانا رشید احمد الہریانوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح ایک نامور عالم حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب۔ ہندوستان میں اسلامک فقہ اکیڈمی نے اس موضوع پر ایک سیمینار کیا جس میں ملک بھر سے 300 علماء اور ارباب افتاء شریک ہوئے۔ ان حضرات کا رجحان یہ ہے کہ یہ تصویر نہیں، اچھے مقاصد کے لیے، جائز مقاصد کے لیے، شرعی کاموں کے لیے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جو تصویر باہر حرام ہے وہ اس میں بھی حرام ہے، جیسے کسی غیر محرم کی ویڈیو بنانا، اور جو تصویر جو صورت دیکھنا باہر جائز ہے وہ اس کے اندر بھی دیکھنا جائز ہے۔ یہ ایک رائے ہے، اور موجودہ دور میں صورتحال ایسی ہے کہ اس کے استعمال کو اب روکا نہیں جا سکتا۔ تو اگر اس میں اچھے پروگرام نہ آئیں تو سارا کا سارا شر ہی بھر جائے گا، لوگوں کی اصلاح کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے میں حالانکہ پہلے اس کا بڑا مخالف تھا، لیکن اب میری رائے یہ ہے کہ دینی مقاصد کے لیے، تعلیمی مقاصد کے لیے، دعوتی مقاصد کے لیے اس طرح کی تصویروں کا لینا، یہ ڈیجیٹل تصویر لینا یہ جائز ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ جزاکم اللہ خیر۔